अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुश आमदीद। मेरी सास रोज रोज ताजा छोटा गोश्त लेकर आती और सारा ससुर को खिला देती, जबकि हम बाकी घर वाले दाल सब्जी पर गुजारा कर रहे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी छोटा गोश्त खाऊं। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी कि तुम गोश्त मत खाया करो, इससे गर्मी हो जाती है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे साफ लग रहा था कि मेरी सास कोई बात मुझसे छुपा रही थी, क्योंकि जब वो गोश्त पकाती थी तो मुझे किचन से बाहर निकाल देती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि जब मेरी सास ससुर के लिए गोश्त पकाएगी तो मैं चोरी छुपे गोश्त निकाल लूंगी। मगर उस दिन जब मैंने किचन की खिड़की से अपनी सास को शॉपर से गोश्त निकालते देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी शादी को भी 1 माह हुआ था। यूं तो मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे थे और मैं अपनी शादी से बड़ी खुश थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था। मगर मेरी सास बड़ी सख्त तबीयत की मालिक थी। 1 हफ्ते के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी सास की पूरे घर में हुक्मरानी थी और कोई भी उसकी बात नहीं टाल सकता था। उसने मुझे 1 हफ्ता ही आराम करने दिया और फिर किचन में भेज दिया। देखते ही देखते उसने घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी। मैं ही घर के सारे काम करती थी, जबकि मेरी सास सिर्फ मेरे ससुर के काम करती थी। शादी के चंद दिनों बाद ही मैंने देखा कि मेरी सास अपने शौहर के लिए अलग खाना पकाती थी, जबकि बाकी घर वालों के लिए अलग खाना पकता था। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरा ससुर तो बड़ा नकम्मा था और वो कोई खास काम भी नहीं करता था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। इसके बावजूद मेरी सास रोज रोज फ्रेश छोटा गोश्त लेकर आती और सारा ससुर को खिला देती। हफ्ते के 1-2 दिन हमारे लिए भी गोश्त लेकर आती थी। मगर न जाने क्यों मुझे अपनी सास का यूं रोज रोज गोश्त लेकर आना और पकाकर इतनी मोहब्बत से खिलाना पसंद नहीं था। हालांकि मेरे सास ससुर में कोई इतनी मोहब्बत भी नहीं थी। अक्सर तो वो दोनों किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते थे। मेरा शौहर एक दफ्तर में जॉब करता था और उसकी तनख्वाह से ही हमारा घर चल रहा था। ऐसे में मेरी सास का यूं ससुर के लिए रोज गोश्त लाना हजम न हुआ और मैंने बहाने से कह दिया, अम्मी आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं छोटा गोश्त खाऊं। उसी वक्त मेरी सास ससुर के लिए गोश्त पकाने वाली थी। मैंने सोचा कि मैं इसकी इकलौती बहू थी, इसीलिए वो कम से कम आज के दिन मुझे गोश्त खाने देगी। मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई, जो मेरी सास ने मुझे साफ जवाब दे दिया और कहने लगी, बहू तुम तो लड़की हो और तुम्हारी नई नई शादी भी हुई है, इसीलिए तुम गोश्त मत खाया करो, इससे गर्मी हो जाती है। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, पर मैं चुप हो गई। भला अब ये क्या बात हुई? दुनिया की इतनी लड़कियां रोज गोश्त खाती हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। मुझे साफ लग रहा था कि मेरी सास मुझे ये गोश्त नहीं खाने दे रही। मैंने सोचा कि ये बात अपने शौहर से कहती हूँ, मगर फिर मैंने सोचा कि ये बात मुझे अपने तक महदूद रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है। ये बात सुनकर मेरा शौहर खफा ही ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये बात अपने दिल में रख ली। मगर मैंने सोच लिया था कि जब मेरी सास ससुर के लिए गोश्त पकाएगी तो मैं चोरी छुपे उसमें से कुछ निकाल लूंगी, क्योंकि ये गोश्त भी तो मेरे शौहर के ही पैसों से आता था, इस पर मेरा भी उतना ही हक था। फिर मैंने ऐसा ही किया। रोज मेरी सास जब गोश्त भूनती थी तो मुझे किचन से निकाल देती थी। जब तक वो गोश्त पकाती थी मुझे किचन में जाने की इजाजत नहीं थी। जब मेरी सास गोश्त पका लेती तो फौरन उसे प्लेट में डालकर मेरे ससुर के सामने रख देती थी, ताकि कोई और ये गोश्त ना खा ले। ये देखकर मुझे शक होने लगा। न जाने इस गोश्त में ऐसी क्या बात थी कि मेरी सास मुझे किचन से ही निकाल देती थी और ना ही मुझे खाने देती थी। इसीलिए मैंने प्लान बना लिया। मैंने सोच लिया कि जब मेरी सास ससुर के लिए गोश्त पकाएगी तो मैं भी चोरी छुपे निकाल लूंगी। मगर इससे पहले कि मुझे ये राज जानना था कि मेरी सास ये गोश्त छुपा कर क्यों पकाती थी, आखिर इसके पीछे क्या राज था। मैंने सोच लिया था कि आज तो ये राज जानकर ही रहूंगी। इसलिए मैं सास के गोश्त बनाने लगी तो मुझे बहाने से किचन से जाने को कहा। मैंने जाते वक्त किचन की खिड़की थोड़ी सी खोल दी, क्योंकि मैं उस खिड़की के जरिए अंदर सब कुछ देखना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने कमरे में जाने का बहाना करके चली गई। जब मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी सास ने गोश्त पकाना शुरू कर दिया होगा, मैं जल्दी से मुड़ी और किचन की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उस दिन जब मैंने किचन की खिड़की से अपनी सास को गोश्त पकाते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो एक तरफ गोश्त पका रही थी और दूसरी तरफ तस्बीह हाथ में पकड़कर न जाने क्या पढ़ पढ़कर हांडी पर फूंके मार रही थी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں تسبیح اور ساس کی حرکتیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میرا سر چکرا گیا۔ آخر یہ کیا راز تھا؟ خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی، کیونکہ میں تو ایسی چیزوں سے بالکل انجان تھی۔ تھوڑی دیر تو چھپ کر یہ سارا تماشا دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر اپنے کمرے میں آ کر میں بے سکون سی ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری ساس سسر کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ مجھے اس سوال کا جواب صبح ہی مل سکتا تھا جب میری ساس تازہ گوشت خریدنے جاتی۔ میں نے رات کو سونے سے قبل یہ سوچ لیا تھا کہ میں صبح اپنی ساس کا پیچھا کروں گی اور ان سوالوں کے جواب تلاش کروں گی کہ آخر میری ساس اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ ساس اگر سسر کے ساتھ یہ سب کر رہی ہے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے بار بار سپنے آ رہے تھے۔ مجھے اپنی ساس سے ڈر لگنے لگا۔ پتہ نہیں میری ساس سسر کو یہ گوشت کب سے کھلا رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ صبح ہوئی تو میں پہلے سے جاگ رہی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میری ساس بازار سے چھوٹا گوشت لینے جائے گی تو میں اس کا پیچھا کروں گی۔ اس دن میں نے سارے کام مکمل کیے اور جب میری ساس گھر سے باہر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا تاکہ جان سکوں کہ وہ یہ گوشت کہاں سے لاتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس ایک دکان پر رک گئی اور اس نے وہاں سے بڑی ساری ران کا گوشت خریدا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میری ساس واپس گھر جائے، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری ساس نے سڑک پار کی اور ایک رکشے والے کو روکا۔ میں نے جب تک سڑک کے دوسری طرف پہنچی میری ساس رکشے میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ میں نے فوراً ایک اور رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں رکشے والے سے کہا کہ مجھے سامنے جاتے رکشے کا پیچھا کرنا ہے۔ اس ڈرائیور نے رکشہ اسپیڈ میں بھگایا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میری ساس رکشے میں بیٹھ کر کہاں جا رہی ہے۔ مجھے ٹینشن ہونے لگی۔ میری ساس تو کسی اور ہی چکروں میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس اس رکشے سے نکلی اور ایک گھر کے اندر گھس گئی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ میری ساس کیا کرنے والی ہے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ساس کے باہر نکلنے تک مجھے یہیں پر رہنا چاہیے تاکہ میری ساس کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ میں تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ جب میری ساس باہر نکلی تو میں رکشے میں چھپ گئی۔ جو ہی میری ساس رکشے میں بیٹھ کر واپس چلی گئی میں نے فوراً اس گھر میں گھس گئی اور میں نے وہاں جا کر گھر والوں سے پانی کا بہانہ کر دیا۔ اگرچہ میرا دل ڈر کے مارے دھک دھک کر رہا تھا، مگر میں نے ایک چھوٹی لڑکی سے سب پتہ کرا لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی دادی پڑھائی کرتی ہیں، دور دور سے عورتیں آ کر ان سے تعویذ بھی لے کر جاتی ہیں اور میری ساس بھی ان کے گھر یہی کام کروانے آتی ہے۔ یہ سن کر میں وہاں سے نکل آئی اور رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ اس دن میں گھر آئی تو میری ساس مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا میں کوئی بہانہ بنا لیتی ہوں تاکہ میری ساس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں اس کا راز جان چکی ہوں۔ میری بات سن کر میری ساس مطمئن ہو گئی۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب مجھے شام کا انتظار تھا کہ کب میری ساس گوشت پکانے کے لیے کچن میں جاتی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے کھانا پکا لیا اور جب میری ساس چھوٹے گوشت کا شاپر لے کر اندر آئی تو میں نے یکدم اس شاپر کو کھول کر دیکھا۔ میری ساس اس وقت دیچکی میں پانی ڈال رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اس بات کی توقع نہ تھی کہ میں اس کی موجودگی میں اتنی جرت کر لوں گی۔ میں نے جو ہی شاپنگ بیگ کھول کر گوشت چیک کیا دم بخود رہ گئی۔ اس میں تعویذ بھی تھے۔ میری چیخ سن کر میری ساس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میں اس گوشت کو دیکھ کر چیخی ہوں تو میری ساس کا چہرہ یکدم تاریک ہو گیا۔ امی جی، یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہیں، لیکن آپ سسر جی کو یہ سب آخر کیا کر رہی ہیں؟ یہ سن کر میری ساس سوچنے لگی کہ کیا مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے یا نہیں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں مگر تم وعدہ کرو کہ تم یہ سب کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ یہ سن کر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری ساس کہنے لگی، بیٹا تم تو جانتی ہو کہ تمہارا سسر بڑا نکما ہے۔ کام کاج تو اس نے ساری زندگی کچھ بھی نہیں کیا، کبھی کسی دکان پر رکا ہی نہیں، کبھی کہیں جا کر بیٹھ گیا تو کبھی کہیں، کبھی گھر میں محفلیں لگا کر۔ اب تم ہی بتاؤ بھلا ایسے مرد سے کون سی عورت پیار کرے گی؟ یہ سن کر میں نے اپنی ساس سے پوچھا، وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ تو اپنے نکمے شوہر کے اتنے ناز نخرے اٹھاتی ہیں، روز ان کے لیے گوشت لے کر آتی ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس ہنسنے لگی، بیٹا یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو انتقام ہے۔ کیسا انتقام؟ میں یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ میری ساس اپنے شوہر کو کیوں مارنا چاہتی تھی؟ بیٹا
یہ سچ ہے کہ تمہارا سسر بڑا نکما ہے، لیکن کچھ مہینے پہلے مجھے پتا چلا کہ تمہارے سسر کی کچھ زمینیں نکلی ہیں جو کہ مالیت میں لاکھوں میں ہیں۔ دراصل تمہارے سسر کے والد زمیندار تھے، مگر اس نے اپنے والد کی ساری دولت بس فضول کاموں میں برباد کر دی، مگر قسمت سے کچھ زمینیں بچ گئیں۔ یہ بات جب سے مجھے پتا چلی ہے میں تمہارے سسر سے یہ بات چھپا لی ہے تاکہ وہ یہ زمینیں بھی نہ بیچ دے، کیونکہ ان زمینوں پر میرا اور میرے بیٹے کا حق ہے۔ یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ میں تو اپنے سسر کو بڑا غریب سمجھتی تھی، مگر وہ تو بڑا امیر نکلا۔ لیکن امی جی، آپ یہ گوشت دکان سے لے کر کہاں لے گئی تھی؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ سوال سن کر میری ساس چونک گئی۔ کیا تم نے میرا پیچھا کیا تھا؟ جی امی، مجھے آپ پر شک تھا، اسی لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ یہ سن کر میری ساس نے مجھے بتایا، بیٹا تم جانتی ہو نا کہ اگر تمہارے سسر کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اب بھی اس کی کچھ زمینیں نکل آئی ہیں تو وہ پھر سے ان زمینوں کو اپنی بے وقوفیوں سے برباد کر دے گا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر کوئی مائی ہے، وہ جس کو بھی تعویذ دیتی ہے اس کا شوہر راہ راست پر آ جاتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی ساس کا سارا پلان سمجھ گئی۔ میری ساس جادو کا سہارا لے رہی تھی، لیکن امی یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ میری بات سن کر میری ساس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، تو مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور تھوڑی دیر اپنی ساس سے کہا، امی جی آپ دیکھتی جائیں کہ میں کیا کرتی ہوں، دیکھنا سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس پر میری ساس نے کہا، ٹھیک ہے اب تم بھی کوشش کر لو۔ اس دن میری ساس نے گوشت پکایا، میرے سسر کے سامنے رکھ دیا۔ میں اسی وقت سسر کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے باتوں کے دوران انہیں سب کچھ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر اس نے ڈر کے مارے کھانا ہی چھوڑ دیا اور کہنے لگا، تمہاری ساس نے بہت غلط کیا، دیکھو جیسا تمہاری ساس کہہ رہی ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں نے کچھ پیسہ کاروبار میں لگایا تھا جس میں میری کچھ غلطیوں کی وجہ سے مجھے خاصا نقصان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ساس بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو دونوں کے درمیان خوب گرما گرمی ہوتی رہی۔ ساس کی خوب کلاس لگ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں مزے لے رہی تھی۔ خیر پھر مجھے یہ سب اچھا نہ لگا اور میں نے سسر سے کہہ کر ساس کو بھی معافی دلوائی، اور پھر سسر نے ساس سے وعدہ کیا کہ وہ پھر سے زمینیں بیچنے کے بجائے انہیں آباد کرے گا۔ پھر سسر کہنے لگا، تم لوگ مجھے آخری موقع دے دو۔ یہ کہہ کر میرا سسر رونے لگا۔ ساس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے ساس کو سمجھایا تو وہ بھی مان گئی، اور ایک بار پھر سے سسر نے اپنی زمینیں آباد کرنا شروع کر دی۔ آج ساس سسر بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، اور اب سسر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی چھوٹا گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، جس پر میں بہت خوش ہوں۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔